बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान। मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। और एक माहौल हमारे यहाँ बना हुआ होता है ईद कुर्बान पे। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनके दिल में ख्वाहिश भी होती है कुर्बानी की, और उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने का ये वक्त भी बड़ा अच्छा लगता है। आप देखें, आप दुनिया में जहाँ भी रहते हैं आप देखें कि हर जगह एक ही तरीक़ा है, एक ही मामला है, एक ही जज्बा है, एक ही त्यौहार है, लेकिन रंग थोड़े से आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। इन मुख्तलिफ रंगों में भी एक खूबसूरती है। आप देखें, हम पाकिस्तान में देखते हैं कुर्बानी का एक बहुत खूबसूरत माहौल, लेकिन वो तमाम हमारे बहन भाई जो दुनिया भर से हज के फरीज़े के लिए गए हैं वहाँ भी कुर्बानी हो रही है, वहाँ भी एक माहौल है कुर्बानी का। अल्लाह ताला हमारी आपकी कुर्बानियों को उसी जोश और जज्बे के साथ जैसे कि हम कर रहे हैं उसी मोहब्बत से कबूल भी फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम देते हुए ये तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में उसी तरीक़े से कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दें जैसा कि हुक्म है। और मैं आज इस निस्बत से आपकी नज़र दो अशार कर रहा हूँ कि सद शुक्र तेरे हम पे ये एहसान है या रब, सद शुक्र तेरे हम पे ये एहसान है या रब, हम साहिब ईमान हैं इंसान हैं या रब, हम साहिब ईमान हैं इंसान हैं या रब, ये माल ये औलाद ये नेमत के ख़जाने, ये माल ये औलाद ये नेमत के ख़जाने तेरी एक शान के, ये सब तेरी एक शान पे कुर्बान है या रब। ये जो कुर्बानी का जज्बा है ये हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, चाहे वो माल की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो या किसी और शक्ल में हो, हमें अल्लाह ताला पर अपनी सारी नेमतों को कुर्बान करने के लिए, अल्लाह की शान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जज्बा है कुर्बानी का, और इसी एक जज्बे को सामने रखते हुए जो हमारे आपके घर में कुर्बानी हो रही है वहाँ जानवर का भी एहतराम कीजिए, कुर्बानी के अपने जज्बे का भी एहतराम कीजिए, और उसके साथ ये कोशिश भी कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जिन तक आपको जानवर के कुर्बानी के बाद गोश्त को पहुँचाना है, आप उन तक भी ये एहतराम और इज़्ज़त के साथ ये गोश्त पहुँचा के आइए। ये है मोहब्बतों की तक़सीम जो हम लोगों में कर रहे होते हैं, यह है वो जज्बा जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस जज्बे के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आज के दिन बहुत मुश्किल होता है, यानी ईद का कोई भी दिन हो बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने घर से, अपने घर के मामूलात से बाहर निकल कर आएँ और आने के बाद फिर ये फ़रीज़ा भी अंजाम दें। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत काम है, और इसमें हमें मौका मिल जाता है कि हमारे जो बहुत ही मेहरबान मोहब्बत करने वाले हमारे मोहतरम दोस्त अहबाब हैं, हम उनसे यहाँ पर आके मिलते हैं, आपसे हमारा इंटरेक्शन होता है। तो आज जो मोहब्बत करने वाली शख्सियात मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे, बहुत चाहते हैं इनको, और हमेशा आप इनसे सीखते हैं। आज हम इनसे क्या सीखेंगे वो कुछ ज़रा सा हट कर होगा, लेकिन मोहब्बतें वही हैं और शख्सियात भी वही हैं। पहली शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, नूरानी चेहरा मुस्कुराहट के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ईद मुबारक वबरकातुहू। सर, ईद जी मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और नूरानी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हमारे एक नौजवान दोस्त, बहुत खूबसूरत सना खां हैं, और ये QTV पे कुछ नए नए हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत भी और इनका जज्बा भी और इनका जो अंदाज़ है वो इनको कभी नया रहने नहीं देगा। अल्लाह ताला इनको बड़ी तरक्की अता फ़रमाए। हमारे साथ मारूफ़ सना खां, नौजवान सना खां तशरीफ़ फरमा है, मोहम्मद सकलैन रशीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सकलैन? वालेकुम सलाम। आप जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। हैदराबाद से कराची तक का सफ़र, ईद का मौसम, जी ठीक है ना? जी जी माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। और हमारे साथ बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा एक और आपकी हमारी जाने पहचाने बड़ी मोहब्बतों वाले हमारे दोस्त हैं। ये तो हमारे साथ रात रात भर टेलीथॉन में बैठे रहते हैं, तो ये दिन और रात का हमारा इनका साथ है, किताब कलम में भी साथ होते हैं। मोहतरम अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैर मुबारक। खैर मुबारक। दिन का साथ, रात का साथ, ईद का और साथ, ये बड़ा अच्छा साथ। और ईद का साथ नहीं, साथ तो अच्छा है, तभी ईद का साथ भी है, खुशी जी का साथ बिल्कुल। भी है माशाल्लाह। और एक और बड़ी अच्छी शख्सियत, मैं जब तशरीफ़ लाए तो मेरा भी दिल चाह रहा था, मैंने इनसे इज़हार भी किया इस बात का कि मेरा भी दिल चाह रहा था इनसे मिलने का।
آج سے کچھ دن پہلے میں انका کے کلام سن رہا تھا, इनकी قوالیاں سن رہا تھا, اسکرین پہ دیکھ رہا تھا इनको, تو میں نے اس وقت سوچا کہ بہت دن ہو گئے اور میں جو ہے نور الدین بھائی سے نہیں ملا, نجم الدین بھائی سے نہیں ملا. تو نجم الدین قوال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم سر, کیسے نجم الدین بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ آج آپ اکیلے ہیں, آپ کی پارٹی موجود نہیں ہے. جی ہاں جی, ماشاءاللہ. آج کے پروگرام میں جو کہا گیا کہ آپ اکیلے ہی آئیے گا. اچھا, اکیلے بھی آپ ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں ویسے؟ جی ہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں, اکیلے ہی پڑھتے ہیں, بلکہ آپ ہی تو سب کو پڑھا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کی طرف حاضر ہو جاؤں گا. سر مفتی صاحب, آپ سے بڑی سیریس گفتگو ہوتی رہی اب تک ہماری. جی بالکل ماشاءاللہ. جبکہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی ہے زندگی میں مزاح کا پہلو کتنا رہا. یہ تو آپ بھی اچھی طرح ظاہر ہے کہ نہیں سر, واقف میں ہیں. اچھی طرح جانتا ہوں تو سوال کیسے کیوں کرتا سر؟ یعنی پروگرام کے علاوہ آپ سے بھی ماشاءاللہ گفتگو رہتی ہے, اور ہمارے قبلہ علامہ شرجیل صاحب بھی موجود ہیں. جی جی سر. تو اکثر جیسے آپ کے ساتھ کتاب و قلم کا پروگرام اکثر رہتا ہے, کبھی ٹیلی تھون میں بھی ساتھ رہتے ہیں. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب ظاہر ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ زیادہ تر ہمارا جو موضوعات ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, وہ یقیناً ایک سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے عید ملن کے عنوان سے, چاہے وہ عید الفطر کے ٹرانسمیشن ہو یا عید الاضحیٰ کی. سر عید الفطر پہ تو ملن ہوتی ہے, جی اور بالکل, اس عید پر قربان ہوتی ہے. واہ واہ جی واہ, اس میں بالکل قربان ہو جاتے یہ ہیں. عید قربان ہے سر. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں قدر مشترک, لیکن دونوں میں خوشیاں ہیں, مسکراہٹ ہے, مزاح ہے. ماشاءاللہ. ملن میں بھی خوشی ہے, قربانی میں بھی بالکل خوشی ہے. صحیح کہا آپ نے. تو یہ پورا سال بالکل ایسا ہی ہے کہ سنجیدہ موضوعات رہتے ہیں, جی ہاں. لیکن ان میں ذرا آپ یہاں بھی سنجیدہ بنا رہے ہیں سر. میں نہیں مسکرا کر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ محسوس نہ ہو زیادہ. ہی اچھا. کوشش یہی ہے ہماری کہ سنجیدگی محسوس نہ ہو, جی ہاں. اور سنجیدہ بات بھی مزاح کے ساتھ ساتھ پہنچ جائے عوام تک. ماشاءاللہ. کہ کچھ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں مزاح کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دائرے میں رہتے ہوئے شیئر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں بھائی سنجیدگی ہی ہونی چاہیے, یا کوئی یہ کہے کہ نہیں مزاح ہی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں خوبیاں ہونی چاہیے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ. کیا بات ہے. بس اگر یہ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. سر آپ سے سوال, شادی سے پہلے آپ کے اندر حصے مزاح بہت زیادہ تھے. اچھا, اس سے مزاح کی بات کریں. جی ہاں. میرے خیال سے جو معاملات ہیں وہ ایز اٹ از برقرار ہیں. اچھا. پہلے اور بعد کا کوئی خاص چینج نہیں ہے. جو یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. جی میرا اسٹیٹمنٹ تو یہی ہے. تو یقیناً جو رہنے والے وہ بخوبی اس سے واقف ہوتے ہیں, وہ بہتر بتاتے ہیں کہ ہمارا جو رویہ ہے, جو انداز ہے, وہ کتنا بدلا ہے بیفور اینڈ آفٹر میرج. بٹ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے تقریباً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مزاج سیم ہی ہے, اور ابھی بھی جس طرح دوستوں کے ساتھ جب ہم ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کٹہرے میں کھڑے ہو. ابھی جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ آف کورس جو ٹاپکس ہمارے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے علمی نوعیت کے ہوتے ہیں. وہ تو بتا چکے مفتی صاحب. تو اگر ون آن ون کبھی بیٹھتے ہیں تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم رئیس بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں ابھی ذہن میں میرے بات آ رہی تھی, وہ میں شیئر کروں. تو ہم نے ایک آن اے لائٹر نوٹ یہ بات شیئر کی کہ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم سرکولر آرگومنٹ پڑھا رہے تھے نا, تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل انہوں نے دی, اور وہ اس میں لائٹر نوٹ بھی ہے اور ایک مزاح بھی ہے. سرکولر آرگومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو دلیل دینے کی کوشش آپ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں گھومتی رہتی ہے اور ثابت کچھ بھی نہیں ہو پاتا. یعنی ایک طرح سے بچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے سرکولر آرگومنٹ کو یوز کرنا. تو کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ میرا گھر جو ہے وہ بس اسٹاپ کے سامنے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ بس اسٹاپ کہاں ہے, اس نے کہا میرے گھر کے سامنے. اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ دونوں کہاں ہیں, اس نے کہا آمنے سامنے. بات ختم. یعنی پتہ نہیں چلا گھر کہاں ہے اس کا, لیکن بات بھی اپنی جگہ پر ختم ہو گئی. تو یہ سرکولر آرگومنٹ کس طرح یہ ہوتا ہے. یہ پتہ چلانا مشکل ہوگا کہ شرجیل بھائی مذاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو میں نے سوال کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, جو سوال کیا تھا میں نے ان سے, وہ سوال جو ہے اس پہ انہوں نے یہ مثال ثابت کر دی کہ شادی سے پہلے بھی ویسی تھے, شادی کے بعد بھی ویسی ہے. آمنے سامنے ہے. شادی سے پہلے کیسے تھے جیسے شادی کے بعد ہیں, شادی کے بعد کیسے ہیں جیسے شادی سے پہلے تھے, اور دونوں کیسے ہیں جیسے تھے پہلے تھے ویسے. عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور عقل مند نہ ہو تو کیا کریں, یہ بھی وہ ہو جائے گا, وہ عقل مند بن جائے گا اس طرح کی باتیں سن کے. بالکل. اچھا نجم الدین بھائی, آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, آپ کے بارے میں تو مجھے جو خفیہ ذرائع سے پتہ چلا ہے, اچھا وہ یہ پتہ چلا ہے آپ کے پاس بھی خفیہ ذرائع ہیں. بالکل سر, کہ وہ تو انسان کو دیکھ کے پتہ چل جاتے ہیں. بڑے جملے آپ کی جو ہیں وہ برجستہ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. ایسا ہے کیا, واقعہ ایسا ہے؟
ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ محفلوں کے دوران بھی وقفہ مل جاتا ہے جی سر، اور ساتھی ہوتے ہیں آگے پیچھے ایک دوسرے کے بعد پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان وقفے کے دوران یا اس کے علاوہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہماری بہت انفارمل ہوتی ہے. اس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر جملے بازیاں ہوتی ہیں اور وہ کوئی مثال ہو جائے اچھے مناسب وہ مثال مناسب سی میرا خیال ہے عید کی مناسب. وہ ابھی تقریباً دو دن پہلے بلکہ پچھلی رات حضرت بابا تاج الدین کا عرس شریف وہاں ہو رہا تھا خانقاہ تاجیہ میں، تو وہاں پر ہم تقریباً 7 پارٹیاں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک کلام پڑھتی ہیں. تو ہم سے 2 پارٹیاں پہلے جو ہیں وہ زما تاجی اول تھے، اس کے بعد پھر 2 پارٹیوں کا بیچ میں گیپ تھا اور پھر ہمارا نمبر تھا. تو زما اور میں جو ہوں تقریباً ہم عمر ہیں. اچھا، زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے. ناراض ہو جائیں گے زمان؟ کوئی بات نہیں. نہیں سر، دیکھیں ایسا میں نے کچھ آج تک 18 سال سے زیادہ نہیں بتائی اپنی. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ 18 کتنی مرتبہ ہوا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ. ماشاء اللہ. تو زما اور میں بیٹھے ہوئے ہم دونوں باتیں کرنے لگے، تو کہنے لگے یار نجم یار کافی دن ہو گئے ہم لوگ ملے نہیں ہیں. میں نے کہا ملنے کا وقت ملے گا تو ملیں گے. صحیح بات ہے. تو کہہ لیں گے وقت آتا نہیں ہے، وقت کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے. بلا شبہ بات تو اتنے میں میرے جو چھوٹے بھائی ہیں سیف الدین وہ آئے، وہ کہنے کہ بھیا اندر چلنے کا حضرت نے اشارہ کر دیا، اب اپنے پروگرام کے لیے چلنا چاہیے اندر، حضرت نے اشارہ کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، ذرا میں زما سے بات کرتا ہوں، آپ چلو اندر. تو زما کہنے کہ نہیں تم جاؤ اندر، پھر بعد میں ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا اب تو تم ملے ہو اور اب دوبارہ کب ملو گے یہ کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ابھی جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیں. تو کہہ رہے نہیں اب رہنے دیں، اب باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، آپ جاؤ. تو ہم لوگ وہ باتیں کر رہے تھے تو اندر سے حضرت آ گئے، کہنے کہ جلدی سے آئیں. جو حضرت کے مرید تھے جلدی سے آئیں. حضرت نے کہا کہ فوراً پہنچے، محفل کا ٹائم ہو گیا، قریب وقت ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت میں بس ابھی آ رہا ہوں. تو کہنے کہ آپ کے آنے کے اندر ایسا نہ ہو کہ حضرت جو ہیں وہ باہر نکل کے آ جاؤں، کہیں کہ اب تم اندر نہیں آ رہے تو میں خود باہر آ گیا ہوں، یہیں پر محفل سنا دو تم سے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے ثقلین کہ کون سی کلاس میں پہلے جی بتائیں؟ میں ابھی 2nd ایئر کلیئر کلیئر کر لیا ماشاء اللہ. پرسنٹیج کیا ہے؟ میری 75. ویسے کیا سبجیکٹ کیا ہے؟ میرا اپنا پری انجینئرنگ. اچھا ماشاء اللہ. اور ابو سے سیکھ رہے ہیں آپ اپنے؟ جی ماشاء اللہ. عبدالرشید صاحب سے. جی. تو عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، ان کو تقریباً 40 سال ہو گئے. کافی ٹائم سے 35-40 سال ہو گئے. جی ہاں ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے. ان کو دیکھ کے ہی مجھے نعت خوانی کا شوق ہوا تھا، اور وہ اکثر مجھے جو ہے وہ پڑھتے تھے تو مجھے شوق ہوتا تھا، میں بھی کوشش کرتا تھا. پھر انہوں نے مجھ پہ توجہ فرمائی، پھر مجھے سکھایا، تو اس طرح پھر میں ان کے ساتھ محفلوں میں بھی جاتا تھا. اور QTV کے پلیٹ فارم بھی آپ کو ملا جی ہاں. اس بار رمضان میں الحمدللہ 8-9 بار میری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی حاضری اور ٹیلی تھون میں بھی ماشاء اللہ 5-6 دن پہلے تقریباً حاضری. جی ہاں. جب عید سے پہلے آپ ٹیلی تھون میں بھی بیٹھے ماشاء اللہ. جی جی. تو محترم مفتی نورانی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جانور لینے کے لیے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق منڈی کے بڑے چکر لگاتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی معلومات کے سورسز بڑے کمزور ہیں. سر وہ جو میری سورسز ہیں سر، جو میری سورسز ہیں انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا سر، میری سورسز نے ایک حکم دیا مجھے، اور اب ہم بالکل ریلیکس ہو گئے. میری سورسز نے مجھے وقفے کا حکم دیا ہے. جی جی بالکل بالکل. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ گلوائیں گے ان سے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو عید قربان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب، سید ثقلین رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ شرجیل احمد خان صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ نجم الدین بھائی بھی موجود ہیں. وقفے پہ جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو ریسورسز ہیں بڑی کمزور ہیں، اور ہم تو ریسورسز سمجھے تھے جو ہمارے کان میں ایک حضرت فرما رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. مفتی صاحب آپ بکرا منڈی کے چکر نہیں لگاتے؟ جی ہاں. یہ ریسورسز میں نے ہر طرح کے جب آ رہے ہو کہیں تو جا کے اونٹ بیٹھے کسی کروٹ
جی سر جب ہر طرف کے سگنل آ رہے ہو تو یہی ہوتا ہے سر, کبھی سبزی منڈی, جی کبھی بکرا منڈی, تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سگنل آنے چاہیے سر, سگنل آنے چاہیے. یہ بس مسئلہ ہے. آپ منڈی نہیں جاتے بکرا منڈی؟ بس ایسا ہی کچھ اتفاق ہے کہ نہیں جانا ہوا. ویسے جاتے تو ہیں نا آپ؟ نہیں, بس جانا نہیں ہوا اور گیا بھی نہیں ہوں میں, آج تک نہیں گیا ہوں میں. اچھا, آپ بھی میری طرح ہیں؟ تو بس یہ دیکھیں, اب آپ کے بارے میں خود بخود پتہ چل گیا. لیکن یہ ہے کہ ویسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ جہاں گلی محلے میں لوگوں کا اپنے جانوروں کو لانا, اس حوالے سے ملاقات اور ان سے بات چیت تو یہ رہتی ہے. تو یوں کچھ نہ کچھ سمجھ لیں کہ ان کے ذریعے سے منڈی کی جو باتیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ہمیں ان دنوں کچھ ایکٹیو, یعنی یوں سمجھ لیں یہ جو قربانی کے دن گزرتے ہیں اور خصوصاً اس سے پہلے کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ہمیں اور ہمارے ٹیلی فون کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. حضرت میں منڈی میں ہوں اور فلاں جانور جو ہے نا پسند تو آ رہا ہے مگر فلاں مسئلہ ہے, ہم خریدیں یا نہ خریدیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ جا کر بھی کچھ نہ کچھ نظارے ان کی باتوں سے نظارے کر لیتے ہیں. اچھا, تو شاید اس وجہ سے ایک کمی کا احساس ہو نہیں پا رہا پوری طرح, یعنی نہ جا کر بھی کمی کا احساس نہیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانور خود چل کے آ جاتا ہے؟ باتیں نہیں, جانور جو ہے وہ خود چل کے آ جاتا ہے. وہ نہیں, خود تو ظاہر ہے نہیں آ سکتا. اچھا, پھر لوگ لے آتے ہیں اور لوگوں کے سوالات آ جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سر آپ جاتے ہیں منڈی کی طرف؟ میرا جو تجربہ ہے وہ مور اور لیس مفتی صاحب والا ہے. میں نہیں بچپن میں مطلب آپ اپنی ہر بات جو ہے سر, میں نے آپ کو الگ سے بلوایا ہے اس پروگرام میں. اگر سب کچھ وہی ہے جو مفتی صاحب کا ہے تو پھر مفتی صاحب ہی سے پوچھ لیتا ہوں آپ کے بارے میں. نہیں, وہ حسن اتفاق ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا, پہلے جانا ہوتا تھا, مطلب بچپن میں جانا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد وہ ایسی کوئی شوق نہیں رہا کہ منڈی جانے کا شوق ہے. تو چھوٹے بھائی ہیں وہ چلے جاتے ہیں. مطلب بچپن میں جاتے تھے, اب نہیں جاتے؟ اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جانور آپ کے مطلب دل بھی نہیں چاہتا جانے کا خاص. آ جائے جانور, بھائی چلے جائیں. وہ میں بھی آج تک نہیں گیا, کیونکہ وہاں جو لوگ پورا دن گزارتے ہیں. میں بھی آج تک جب ہم دو کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں نا, پھر شاہد بھائی کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے. میں اکثریت کے ساتھ ہوں سر. یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ دیر سے. میں اکثریت کے ساتھ ہوں سر, میں اکثریت کے ساتھ ہوں. میں آپ لوگوں بڑی محبت آپ کی, آپ لوگوں کے نقشے پا پر چل رہا ہوں. آپ نے ترجیح دی ہمیں, بڑی بڑی محبت. آپ یقین کیجئے کہ نجم بھائی تو ابھی بھی بکرا منڈی سے ہی آئے ہیں. سر آپ تو بہت جاتے ہیں, آپ تو بہت جاتے ہیں سر, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بہت تو نہیں جاتا, مگر جاتا ہوں. جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور پسند نہیں آتا ہے یا ان سے بیوپاریوں سے طے نہیں ہو پاتا معاملہ, تو ایسے ہی واپس آ جاتا ہوں, پھر بھائی جا کے لے آتے ہیں. ورنہ کچھ دانستہ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ یار دوسری دفعہ کے لیے گنجائش رکھو. کبھی کبھار, میں تو نہیں مگر بچے اور چھوٹے بھائی کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بعد میں آگے دوبارہ سے آگے لے لیں گے. یوتھ, ہماری یوتھ میں بڑا کریز ہوتا ہے نا, مطلب جانے کا. میں نے دیکھا ہے وہ تو آپ بڑے جوان ہیں سر, آپ جوان نہیں, لیکن وہ یوتھ کی اس کیٹیگری میں نہیں ہوں میں. مفتی صاحب اور میں تو اب جوان نہیں رہے. میں مفتی صاحب کو جو ہے وہ یقین کیجئے یہ کہہ رہا ہوں, بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن نہیں, وہ انٹلیکچوئل ایج بڑھ گئی ہے لگ رہا ہے. فزیکل تو نہیں, انٹلیکچوئل ایج زیادہ بڑھ گئی, تو اس کا ریفلیکشن بالکل سیریس ہے. مفتی صاحب آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں سیریس ہو جاتے ہیں. تو نظم بھائی آپ جو ہے وہ جاتے ہیں, لیکن اس وقت تو بڑا بارش کے بعد تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا تھا. تو حیدرآباد میں بھی منڈی تو لگتی ہے, کبھی جانا ہوتا ہے؟ میں نہیں جاتا ہوں, بھائی جاتے ہیں, بڑے بھائی. ہاں, تو یہ اصل میں آج کل بارش حیدرآباد میں بھی کافی بارش ہوئی, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ماحول روڈ کا. جی ہاں. تو بھائی جاتے ہیں آپ کے؟ جی ہاں. اور ابو جاتے ہوں گے؟ جی ہاں بالکل. ابو جاتے ہوں گے. کتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ ہم 4 بھائی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میں تیسرے نمبر. تیسرے نمبر. اب باقی آپ سے 2 بڑے ہیں؟ ہاں, 2 بڑے ہیں اور 1 مجھ سے چھوٹا. بڑے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے سے مراد یہ کہ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ جی ہاں, میرے ساتھ میرے بھائی ایک ہیں وہ جو نعت پڑھتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے بھی ہیں اکثر. ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ کونین رشید. اچھا, کونین رشید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں سر محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی نعت شریف پڑھی؟ ایسا اتفاق؟ جی بالکل, الحمدللہ. بلکہ میں جب یہ بیان اور تقریر وغیرہ کی فیلڈ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا, تو اس وقت کافی کثرت کے ساتھ چھوٹے موٹے جو پروگرامز ہوتے تھے قرب و جوار میں, تو نعت شریف کے شوق کی وجہ سے میں پڑھا کرتا تھا.
پھر جیسے جیسے بیان اور تقریر کا آغاز ہوا، اچھا پھر ان پروگرامز میں بھی جیسے جیسے یہاں پر کبھی کبھار عید ملن میں یا جو بھی عید شوز ہیں ان میں بھی کبھی کبھی ایک آدھ شعر کبھی پڑھ دیا، تو اس طور پر سمجھ لیں کہ پڑھنے پڑھانے کا پڑھا کرتے تھے آپ کو اس کا یقین ہے؟ بالکل پڑھا کرتے ہوں گے، لیکن میں ایک بات ابھی سوچ رہا ہوں، جی فرمائیے۔ ابھی میں نے کہا کہیں اگر آپ مجھ سے کریں تو میرا بھی جواب اتفاق سے یہی ہے، میں اسٹارٹ ہی نعت خوانی سے ہوا ہے۔ اب آپ پھر کہیں گے یار شاید بھائی کیا ہو رہا ہے یہ بڑا، اس کے بعد اگلا مزہ تو بعد میں آنے والا ہے کہ جس میں ہم دو متفق ہوں تو پھر شاہد بھائی کہتے ہیں میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں، تو یہ نعت شریف پھر ان پر بھی۔ اچھا مفتی شرجیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب میں سارے سوال ادھر ہی کر لیتا ہوں، اتفاق اس نے اتفاق جیسے شاہد بھائی کی زبان سے یہ میرے لیے مفتی شرجیل کا لفظ کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ کبھی بھی کسی بھی نام سے حضرت پکار دیتا ہوں، میں ان یہ تمام مفتی ابو لوگوں کے بکر بھی ناموں کہتے ہیں، جی جی، اس لیے میں ان سے بڑی شاہد بھائی کی محبت طرف کرتا سے ہوں، مجھے کبھی بھی میں جن لوگوں سے ہر محبت لقب کے لیے کرتا تیار ہوں رہتا ہوں۔ مفتی صاحب میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں ان سب کے ناموں سے آپ کو پکارتا ہوں، بالکل بالکل، ان سب کے ناموں سے اچھی تعویل ہے آپ کی، ماشاءاللہ جی ایسا ہے۔ ہم تیار ہیں سر ہم آپ سے اتنی تعویل کے بعد آپ سے ہم نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہمارے ماشاءاللہ نور الدین بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے ثقلین بھائی بھی، اور ان کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں سر نہ ہم کوئی ایسا سنتے رہتے ہیں، ہمارا سب سے آپ سے سننا چاہ رہے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے، مائک آپ کے برابر میں سر، اچھی بات ہے، ذکر و اذکار سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صبی الدین رحمانی کا ایک بڑا مشہور کلام ہے، اس کا ایک مصرع یا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، کیا بات ہے سر۔ اچھا یہ جو مواصلت ہے نا، اچھا وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں مفتی شرجیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اب آپ نے فرمایا ہے تو آپ کو بھی ماشاءاللہ سنائیں ہے اور ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ ہماری اس نشست میں میرے اور نجم بھائی کے علاوہ سارے نوجوان موجود ہیں، اور میں نے آپ نے بڈھا بنا دیا۔ کس کو؟ مجھے نہیں سر، میں نے نوجوان کہا، آپ جوان ہیں اور میں جوان ہوں، پھر صحیح ہے، یہ نوجوان ہیں۔ اچھا پھر صحیح۔ دیکھیں مواصلت پیدا کریں سر۔ نجم بھائی دیکھیں کتنا یہ برداشت کا ماحول ہوتا ہے کہ جب ثنا خاں حضرات بیٹھے ہیں اور ان سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، بالکل یہ بات، اور ہم ان حضرات سے سنیں کہ جو پڑھتے بہت اچھا ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔
میں آپ سے عید کی نسبت سے اشعار سننا چاہتا ہوں بغیر مائک کے تحت اللفظ میں، اور اس کے بعد پھر امید ہے کہ شاہد بھائی ضرور، کیونکہ انہوں نے مائک سنبھال لیا ہے، اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے مجھے، لگ یہ رہا تھا مجھے، اور ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ کہ شاہد بھائی کچھ سنائیں گے۔ کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق جو ہے وہ خاندانی طور پہ، نسلی طور پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار سے رہا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد تو پاکستان میں ہی رہ گئے، مگر اس سے پہلے تو وہیں رہا ہے، تقریباً 750 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر ہمارا خاندانی ورثہ اور جو چلا ہے نسل در نسل، تو میری بچپن سے جو رجحان ہے وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی طرف رہا، آپ کی حیات اور اس طرف زیادہ رہا۔ تو اور اسی وجہ سے جو عید کے دن کی جو محافل اور تقاریب ہوتی ہیں ان میں میں جو ہے وہ حضرت امیر خسرو کا ہی کلام جو ہے وہ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ صحیح طور سے آپ لوگوں کو ارشاد فرمائیے سر، سمجھا سکوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت امیر خسرو کا جو کلام میں زیادہ تر پڑھتا ہوں وہ ہے عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، ان بساط عید دیدن روئے تو، کہ میری عید گاہ جو ہے، میرے لیے عید گاہ جو ہے وہ تیرا در ہے، تیرا گھر ہے، جہاں تو رہتا ہے، جہاں تو بستا ہے، میری عید گاہ وہی ہے، اور میرے لیے عید کی خوشی وہی ہے جب میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، کیا بات ہے، تو مجھے عید کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ صد ہلال عید قربانت کنم، اے ہلال ماں خم ابرو تو، کہ میرے جو لوگ عید کے چاند کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہزاروں چاند تجھ پہ سے قرباں ہیں، کیونکہ تیری جو خم ہے، ابرو کا جو خم ہے تیرے، وہ ان ہزاروں چاندوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ نعتیہ اشعارون، ہم نے یہ کلام آپ سے بارہا سنا ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھے، اور یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، عید قرباں اور میں شاہد مسرور آپ کا میزبان، میرے ساتھ محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب، سید ثقلین رشید صاحب، میرے ساتھ علامہ شرجیل احمد خان صاحب اور نجم الدین بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہم جب وقفے پہ گئے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج تحت اللفظ میں ہم نے نجم الدین بھائی سے جو ہے ان کا وہ کلام سنا، امیر خسرو کا کلام جو آپ پڑھتے ہیں، جو ہم نے کئی دفعہ آپ سے سروں کے ساتھ سنا تھا، محبت کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، چاہے تحت اللفظ میں پڑھیں یا سر کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں ثقلین آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کلام پڑھتے ہیں اس کا جو انتخاب ہے وہ خود کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں یا والد صاحب کرتے ہیں؟ والد صاحب بھی مجھے بتاتے رہتے ہیں، اور ویسے تو میں خود بھی انتخاب کرتا ہوں، زیادہ تر میں خود کرتا ہوں۔ اپنے کلام بھی مطلب اپنے سے مراد یہ ہے کہ پڑھے ہوئے کلام پڑھتے ہیں یا نئے کلام بھی پڑھتے ہیں؟ جی، پڑھے ہوئے بھی پڑھتا ہوں، اور ذوالفقار بھائی کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا، اور وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ذوالفقار بھائی میرے موسٹ فیوریٹ نعت خوانوں میں تھے، اور میں اکثر ان کو سنا کرتا تھا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کے انداز میں ایک شعر چلیں آپ مائک پہ سنائیے، پھر مائک پہ سنائیے ماشاءاللہ۔ بلکہ ماہ رمضان میں جب ہمارے ثقلین بھائی نے آنا شروع کیا کیو ٹی وی پر سحری ٹائم میں، تو ذوالفقار بھائی اور ایک اور نعت خواں اور پھر یہ بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک بڑا منظر آنکھوں میں ہے۔ اور ابھی ہم بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے محبت ہم کیا کرتے یہی تھے، بات اچھا کر رہے پڑھنے تھے کہ والوں کو اتنا سراہتے تھے، ذوالفقار بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ ان کے فرمائیے گا پلیز۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लेही सल्लो अलैहि वालेही। जब मौज पे आई वो कतरे को समंदर कर डाला, ये उनकी शान करीमी है। जिसे खाली देखा भर डाला, सल्लो अलैहि उन जैसा तो खैर हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो बहुत अपनी मिसाल आप थे। और हर बंदे से उनकी तारीफ सुनी, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा किया फला जगह, हर बंदे ने उनकी तारीफ की। जब बात हुई हमें पता लगा, हमें यकीन ही नहीं आ रहा, अब तक यकीन नहीं है कि जुल्फ़कार भाई हमारे दरमियान अल्लाह नहीं ताला हैं। जुल्फ़कार भाई की दराजात को बुलंद फरमाए। लेकिन सक़रैन में आपको एक बात बताऊं कि आप जितने सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं ना, जी जी जितना इजी होके पढ़ते हैं, मुझे यकीन है आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बुजुर्गों की दुआएं इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। जुल्फ़कार भाई भी दुआएं देते थे हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ जितने भी सब बैठे हैं जी जी सब आपको दुआएं देते हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी आपको दुआ, नौजवान हैं और इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। मैं मोहतरम नजमुद्दीन साहब आपसे चाहूँगा कि ज़िंदगी में इंसान का तजुर्बा होता है, हर गुज़रते वक्त के साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है और वो अपने बाद के लोगों को कुछ ना कुछ देता है। ईद कुर्बान का मौका है, आप इस कैमरे से मुखातिब होकर जो भी पैगाम देना चाहते हैं हमारी आज की नस्ल को, हमारे देखने वाले नाज़रीन को, वो इरशाद फरमाइए। ईद कुर्बा जो है, सबसे पहले तो कुर्बानी का लफ्ज़ ये कि अपने पास मौजूद जो ख़ास चीज़ हो, जिससे वो आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, उसको अल्लाह की राह में पेश कर देने का नाम ही कुर्बानी है। और हम सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हैं, जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने में कोई तारुज़ नहीं किया और बेदरीग़ अपनी औलाद को पेश कर दिया। तो हम उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए क़ुरबानी करते हैं। तो हमें अपने साथ, अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं, उन लोगों की तरफ देखना चाहिए और उनमें से जो ज़रूरतमंद हमें महसूस हो, नज़र आएँ, उनकी बेदरीग़ और बेलौस उनकी मदद करना चाहिए। यही इस ईद कुर्बान का पैगाम है मेरी तरफ से आपके लिए और हम सब के लिए। अल्लाह हम सब को इस ईद कुर्बान को सही तरीक़े से सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए ईद कुर्बान बनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश जनाब। आपका इसके अलावा भी प्रोग्राम है, लेकिन मैसेज मैं चाह रहा हूँ पहले हम पहुँचा दें। इरशाद फरमाइए सर। शाहिद भाई, मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह जोश व खरोश के साथ हम क़ुरबानी की इबादत अदा करते हैं, आलम इस्लाम में अदा की जाती है, तो जहाँ ये क़ुरबानी का अमल ये अक्कासी कर रहा है कि हम किसी के आगे सर झुका चुके हैं, रब के हुक्म के आगे सर झुकाया तो हमने वो अमल किया जो रब ने हमें हुक्म दिया, तो वहीं हमारी पूरी शख्सियत, पूरी पर्सनालिटी, हमारा पूरा रवैया, बिहेवियर ये दिखाए कि हमारा नज़रिया क्या है। यानी जो ईमान हमारे अंदर है वो हमारे रवैये में दिखना चाहिए। तो ख़ास तौर पे इस दिन पे, चूँकि ये दिन इबादत का दिन है, तो इस दिन पे जहाँ हम दूसरे काम करते हैं, कुर्बानी के बाद आप देखते हैं सफाई के मामला, ख़ास तौर पे मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि अपने इलाके को, अपने कुर्बो जवार को देखिए, सफाई निस्फ ईमान है ना, तो ये हमारे रवैये में नज़र आनी चाहिए। ये हमारा ईमान है, तो हमारा नज़रिया हमारे रवैये में, हमारी शख्सियत में नज़र आए और एक ही चीज़ नज़रों के सामने रहे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ماشاءاللہ. محترم مفتی صاحب، آپ نصیحتیں فرماتے ہیں پورے سال. میں چاہ رہا ہوں اس وقت بھی آپ کی طرف سے نصیحت ضرور ہونی چاہیے. جی بالکل، بہت اچھے پیغامات ہمارے ان احباب نے دیے ہیں، اور کوئی ایک بات بھی اگر ہم قبول کر لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس نصیحت کا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتا ہے. اور جیسے عید قربان چونکہ چل رہی ہے اور اس میں کھانے پینے کے معاملات ہیں، تو اعتدال کو اگر ملحوظ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات یہ زیادہ بہتر ہوگا. صحت بہرحال اپنی ہے، اپنی ہی ہے. گوشت یقیناً کسی اور نے بھیجا ہے، بالکل. صحت اور بدن، جسم، وہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی لوگ اصل میں ہوکے میں یا کسی بھی طور بے اعتدالی کا شکار ہو کر کچھ پھر ایسی چیزوں میں آگے مبتلا ہو جاتے ہیں جو خود انہی کو آگے فیس کرنی پڑتی ہیں. تو جس طرح قبلہ شرجیل بھائی نے صفائی کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو اس اعتدال کو بھی ہم ملحوظ رکھیں کھانے پینے کے معاملات میں. اچھا، بعض لوگوں کو کچھ امراض بھی لاحق ہوتے ہیں تو وہ اس میں کچھ بد پرہیزی کے معاملات ہو جاتے ہیں. کچھ دوستوں کا اصرار کا بھی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ سے بھرپور دوستانے میں ہم اصرار کریں گے. ہاں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اسی حد تک اصرار کریں کہ وہ کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اس حد تک ہی اپنی دوستی کو آپ لے کر چلیے، تاکہ خوشی کا مطلب خوشی ہونا چاہیے، تکلیف کا وہ باعث اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھا رہا ہے کم، اصرار نہ کیجیے، بس بالکل زبردستی نہ کیجیے. ہاں بالکل، دونوں طرف کا اعتدال رہے گا تو انشاءاللہ یہ خوشی کا باعث ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ثقلین، زندگی میں جو سیکھا ہے اس سے لوگوں کو دینے کا جب مرحلہ آتا ہے تو آپ کیا لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں پھر؟ یہی کہ قربانی کے حوالے سے جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا، ہم تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں. جن لوگوں کو یہ میسر نہیں ہے اور آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں غریب غربا، ان کو زیادہ سے زیادہ دیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے رشتہ دار میں یہ سب ان کے حالات ٹھیک ہیں تو ان کو بھی دیں، لیکن جن کو زیادہ ضرورت ہے ان کو دیا جائے. فریج میں نہ بھریں اپنے. کیا بات ہے، فریج میں نہ بھریں. اچھا آپ نجم بھائی جی ٹکے وکے بناتے ہیں؟ میں تو نہیں بناتا مگر پکتے ہیں، آپ صرف کھاتے ہیں؟ ہاں. تو بچتا ہے کچھ؟ مشکل سے. اچھا، تو عام طور پہ یہ جو وہ ہوتا ہے نا ٹکے وکوں کی جو محفل آپ کے گھر میں ہوتی ہے وہ کس دن ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ خاندانی لوگ ہیں، تو ہمارے پاس شروع سے ایک رسم آ رہی ہے کہ عید قربان کے دوسرے دن شام کو جو خاندان کے بڑے ہیں، سب سے بڑے، ان کے گھر پہ سب کی دعوت ہوتی ہے، ماشاءاللہ محفل ہوتی ہے. بڑے جو آپ کے ہیں وہ تو اس وقت ہمارے چچا کے گھر قطب الدین چچا جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں خاندان میں. ماشاءاللہ جی. اور شرجیل بھائی آپ بتائیے، یہ کھانے پینے کی محفل کا خاص اہتمام ہوتا ہے یا آپ اس سے ذرا دور رہتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو دوست ہیں جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی تو وہ اپنے کسی گھر میں کہیں سیٹ اپ باربیکیو کا کر لیتے ہیں. وہ بھی کبھی ہر سال نہیں، کبھی کبھار، مطلب بہت کم ہی جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ جانا نہیں ہوتا. کھانے پینے کا شوق نہیں کوئی ایسا شوق. آپ کو میرے صحت سے بھی نہ محسوس ہو رہا ہوگا کوئی. اکثر میں نے دیکھا یہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا، یہ تو پھر آپ نے مطلب نہیں، ویسے ٹھیک ہے، میں بھی صحیح کھا لیتا ہوں اور بات ہے کبھی اس کا اثر نہیں آتا باڈی پہ کھانے کا. سر آپ کیا تو ماشاءاللہ وہاں تو بہت سارے آپ کے شاگرد بھی ہوتے ہیں جہاں ہیں، وہاں تو ایک ماحول ہے سر ماشاءاللہ سر. تو آپ یہ بتائیے کہ گھر میں محفل کا اہتمام کرتے ہیں، والد صاحب کی طرف جاتے ہیں یا پھر دوستوں میں یا پھر ذرا دور رہتے ہیں اس سے؟ نہیں، جو چرچل بھائی نے فرمایا وہی بات ہے میری. کہ آپ کو پتہ ہے ہم کافی دیر سے موافقت سے چل رہے ہیں. اچھا، تو یہ تو مجھے ابھی موقع ملا پہلی دفعہ کہ میں ان کی ورنہ کافی دیر سے تو حضرت ہی میرے جواب کے بعد فرما رہے تھے، تو میرا وہی جواب. اچھا، مطلب حضرت کو جو آپ نے لکھ کے دیا تھا انہوں نے وہ پڑھ دیا. اب دیکھ لیں آپ، موافقت ہے. تو حضرت نے جو کہا تو میں بھول گیا، آپ کو یاد ہے؟ میں کچھ خلاصہ کر دیتا ہوں. کچھ ایسا ہے کہ کچھ والدین کے ہاں جانے کا سلسلہ، اور کچھ دوست احباب کی ہماری آپس میں کچھ بیٹھک ہے، کبھی کسی کے ہاں جانا، اور کچھ ہمارے بعض ایسے دوست احباب ہوتے ہیں کہ جو درمیان سال میں وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بیٹھک کا موقع مل جائے. دسترخوان کہتے ہیں کہ کبھی سفرہ لگا لیں. سفرہ کا لفظ بڑا ہمارے یہاں سلمان بھائی بھی اکثر سفرہ کہتے ہیں، سفرہ لگا لیں. تو درمیان سال میں جیسے ہم اوکے نہیں کر پاتے
تو یہ ذرا عید کے موقع پر اگر کچھ ایسا تو پھر وہ بھی ہو پروگرام جاتا بن ہے جائے ماشاءاللہ تو وہ بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ. پتہ ہے اس میں بالتفصیل جاننے میں ایک فائدہ یہ ہوا، انہوں نے فرمایا تھا کبھی کبھار سال میں کہیں دوستوں میں ہو جاتا ہے. آپ نے 4 جگہ بتا دیا ایک ہی دن میں، والدین کے یہاں بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، کبھی ادھر دوستوں میں بھی کبھی ان ہوتا میں ہے، سے سب کوئی جگہ. تو سر اکٹھا نہیں ہوتا. میں اپنے پورے پروگرام میں جو کوشش کی تھی اس میں سے فرق تلاش کر لیا. کیا بات. اور یہ آپ کی کامیابی. ماشاءاللہ ثقلین آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر آپ سے بہت کچھ سنیں گے بھی، آپ سے گفتگو بھی کریں گے. مفتی صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اکثر پروگرام کے بعد بھی ہم تھوڑا ہنسی مذاق کرتے ہیں. بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے اور مزید زندگی میں کامیابی نصیب فرمائے. شرجیل بھائی سے بھی ہماری بہت زیادہ بیٹھکیں بھی رہتی ہیں اور یہ تھوڑا بہت جو ہے چٹکلے بھی چلتے ہیں ساتھ میں. ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت ہی تمیز سے بات کرنے والے آدمی ہیں، اور آج انہوں نے اس تمیز کی وجہ سے ہی بہت ساری باتیں نہیں بتائیں گے. تو شرجیل بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. نجم بھائی ماشاءاللہ سے نجم بھائی ہیں، بس یہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے سر جی. اور ان کی ہر پروڈکٹ ان کے نام کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عید منائیے لیکن گوشت کو بہت دن تک رکھ کے مت کھائیے گا. آج کھائیے، اس سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے کہ مجھے پورے دن میں 1 پاؤ گوشت کھانا ہے، آدھا کلو کھانا ہے، 1 کلو کھانا ہے یا 10 کلو کھانا ہے. جو ڈاکٹر کہے وہی کیجیے گا. پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کھائیے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. عید مبارک.